पास रसूल भेजे, लेकिन पहले नबियों में से जो भी नबी आए वो एक कौम और एक इलाके के लिए नबी बनकर आते थे। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने नबी बनाकर भेजा अपनी कौम के लिए। कौम आद एक कौम थी, उनके पास अल्लाह ने हज़रत हूद अलैहिस्सलाम को भेजा। उनके चचज़ाद थे कौम समूद, उनके पास अल्लाह ने हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम को नबी बनाकर भेजा। हर कौम का अलग नबी। वलिकुल्लि कौमिन हाद, हर कौम के लिए हम रहनुमाई करने के लिए अंबिया को भेजते थे। कौम सबा यमन में कौम आबाद थी, उनके पास अल्लाह जल्ल शानहू ने 13 नबी भेजे, आगे पीछे 13 नबी भेजे। फिर भी जब बात नहीं मानी तो फिर उनके डैमों को अल्लाह ने तबाह कर दिया। जो कौम अपने नबी की बात को मान लेती थी वो चमक जाती थी, कामयाब हो जाती थी, और जो बात को नहीं मानते थे वो नाकाम हो जाते थे। मदियन बस्ती वालों के लिए अल्लाह ने हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम को नबी बनाकर भेजा। हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम को मदियन बस्ती वालों के पास नबी बनाकर भेजा। मूसल वालों के लिए, इराक का एक शहर है मूसल, वहाँ वालों के लिए हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम को नबी बनाकर भेजा। एक कौम के लिए एक नबी आते थे। आखिर में जब अल्लाह ने हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेजा तो आप पर पहुंचकर पिछली सारी तरतीब बदल दी। पहली तरतीब ये थी कि एक कौम के लिए एक रसूल, एक कौम के लिए एक नबी, एक ज़माने वालों में एक ज़माने में कई कई अंबिया अलैहिमुस्सलाम भी आते थे। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम इराक़ में नबी, और उनके भतीजे हज़रत लूत अलैहिस्सलाम वो उर्दन की बस्ती वालों के लिए नबी। तो एक एक कौम के लिए एक नबी आते। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम बनी इसराइल के नबी, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम बनी इसराइल के नबी। इन दोनों के बीच में 1000 से ज़्यादा नबी बनी इसराइल में आए। तो एक एक कौम के लिए अल्लाह नबियों को भेजते थे। आखिर में जब आपको भेजा, नबियों के सरदार को भेजा, तो आपको एक कौम और एक इलाके वालों के लिए नहीं भेजा, बल्कि अक़वाम आलम के लिए नबी बनाकर भेजा। कुल या अय्युहन्नास इन्नी रसूलुल्लाहि इलैकुम जमीआ, ऐ दुनिया भर के इंसानों में तुम सारों की तरफ अल्लाह का रसूल बनकर आया हूँ। वमा अरसलनाका इल्ला काफ़तन लिन्नासि बशीरन व नज़ीरा, हमने आपको सारी दुनिया के इंसानों के लिए खुशखबरियाँ देने वाला और डराने वाला बनाकर भेजा है। वमा अरसलनाका इल्ला रहमतन लिल आलमीन, हमने आपको दुनिया जहान वालों के लिए रहमत और नबी बनाकर भेजा। तो एक कौम के लिए नहीं, एक इलाके वालों के लिए नहीं, दुनिया में 6 बर्रे आज़मों में इंसान आबाद हैं। आप 6 बर्रे आज़मों वालों के लिए नबी और रसूल बनकर आए, और 262 मुल्क दुनिया में हैं। लोग ये बताते हैं तो आप 262 मुल्कों वालों के लिए नबी और रसूल बनकर आए, सारी दुनिया के इंसानों के लिए नबी बनकर आए, और क़यामत तक के सारे ज़मानों के लिए अल्लाह ने आपको नबी बनाया। क़यामत का पहला दिन 50,000 साल का दिन होगा, उस दिन के नबी और रसूल भी आप हैं। क़यामत तक के लिए नबी बनाया और सारी दुनिया के इंसानों के लिए नबी बनाया। अब मैदान मेहनत इतना बड़ा, हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम एक बस्ती के नबी और 850 साल उनकी उम्र थी। पहले नबियों की उम्रें लंबी लंबी होती थी। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरी दुनिया के नबी, और उम्र मुबारक बहुत थोड़ी, इसलिए कि अल्लाह जल्ल शानुहु को ये शुरू से मंजूर था कि आपकी उम्मत को भी इस मेहनत में शरीक करना है। इसलिए आपने इरशाद फरमाया कि मेरी बेअसत दोहरी बेअसत है, मेरी बेअसत दोहरी बेअसत है। मेरे साथ अल्लाह ने मेरी उम्मत को भी मबऊस फरमाया, मेरे साथ अल्लाह ने मेरी उम्मत को भी मबऊस फरमाया। जो काम आपको देकर भेजा वही काम इस उम्मत को भी अल्लाह ने दिया, होकर उम्मत और करे काम नबियों वाला। तो अल्लाह जल्ल शानुहु ने इस उम्मत को ये काम देकर भेजा। इसलिए उम्र मुबारक बहुत मुख्तसर, नबूवत मिलने के बाद बस 23 साल, कि आप तो सऊदी अरब से बाहर भी नहीं गए। लंबे से लंबा सफ़र आपका तबूक तक है। पूरी दुनिया के नबी
ساری دنیا کے انسانوں کے نبی، لیکن جماعت تیار کی، لوگ تیار کیے جو آپ کی محنت کو لے کر، آپ کے دین کو لے کر ساری دنیا کے انسانوں تک جائے۔ اسی لیے صحابہ کرام جب گئے، انہوں نے پوچھا کہ تم کس لیے آئے ہو؟ تو انہوں نے رستم کو کہا کہ ہم آئے نہیں، اللہ تعالیٰ، ہمیں اللہ نے بھیجا ہے، ہمیں اللہ نے بھیجا ہے تمہیں بندوں کی بندگی سے نکال کر اللہ کی بندگی میں لانے کے لیے، اور دنیا کی تنگیوں سے نکال کر وہ ساعتیں دکھانے کے لیے۔ وہ دن میں 4 دفعہ کھانا کھاتے تھے، اور یہ صحابہ کرام 1 دفعہ کھانا کھاتے تھے، لیکن یہ ان کو کہتے ہیں کہ تم تنگی والی زندگی میں ہو، ہم تمہیں آسانیوں میں لانے کے لیے آئے، اور ظلم والے مذہبوں سے نکال کر انصاف والے اسلام میں لانے کے لیے آئے۔ آپ نے پہلے دن سے اسی محنت پر کھڑا کیا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ایمان لائے، پہلے دن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ایمان لائے، اور جا کر محنت کر کے 5 آدمی تیار کر کے اپنے ساتھ لے۔ اگلے دن پھر اتنے آدمی تیار کر کے لے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ، ان کو تو ان کی بہن کے ذریعے سے اللہ جل شانہ نے ہدایت دی، اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو شروع میں دعوت دینے والے، ان کو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ذریعے اللہ نے ہدایت دی۔ حضرت سعید بن زید، حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ، حضرت زبیر رضی اللہ عنہ، سعد بن ابی وقاص، عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ، یہ آپ کے پہلے دن کی کمائی ہے۔ یہ سارے 10 مبشرہ میں سے۔ تو اللہ جل شانہ نے وہی ذمہ داری، جو ذمہ داری آپ کو دے کر بھیجا، اسی کو اس امت کی بھی ذمہ داری بنایا۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، ہم نے تمہاری امت کو ساری امتوں میں سے افضل امت بنایا ہے، تاکہ تم قیامت کے دن لوگوں کے گواہ بنو، اور حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے گواہ بنے۔ یہ ہمارا کام ہے، ساری دنیا کے انسانوں کو اللہ کے دین کا پیغام پہنچانا، اللہ کے دین کو لے کر ساری دنیا کے انسانوں کے پاس جانا، یہ ہمارا اصل کام ہے۔ ہم اپنے علاقوں اور اپنے شہروں کے نہیں ہیں، ہم کسی ملک میں محدود نہیں ہیں، صرف پاکستان اور صرف ایک ملک کے لیے اللہ نے ہمیں نہیں بنایا، پوری دنیا ہماری محنت کا میدان ہے، ساری دنیا کے انسانوں کو اللہ کے دین کا پیغام پہنچانا۔ ہم پنجابی نہیں، ہم پاکستانی نہیں، یہ نسبتیں فانی نسبتیں ہیں، ہماری اصل نسبت یہ ہے کہ ہم اللہ کے بندے ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں۔ اللہ کے دین کے پیغام کو لے کر ساری دنیا میں پہنچانا، یہ ہمارا اصل کام ہے۔ اس کے بارے میں قیامت کے دن ہم سے پوچھا جائے گا۔ اسی کے لیے ساری محنت تھی آپ کی۔ آپ کو جب انہوں نے مکے والوں نے کہا کہ آپ چاہتے کیا ہیں، اس محنت سے چاہتے کیا ہیں؟ اگر آپ شادیاں کرنا چاہتے ہیں، ہم آپ کو 10 عورتوں سے شادیاں کرا دیں، یہ کام چھوڑ دو۔ یہ لوگوں کو آپ بلاتے ہیں، روز ہماری قوم کے آدمی نکل کر ادھر چلے جاتے ہیں، آپ یہ کام چھوڑ دیجئے، ہم آپ کو 10 شادیاں کرا دیں۔ آپ بادشاہ بننا چاہتے ہیں، ہم آپ کو بادشاہ بنا لیں۔ اور اگر آپ مال چاہتے ہیں اس محنت سے، تو ہم آپ کو سارے مال جمع کر کے آپ کو دے دیتے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ نہیں، میں اس کے لیے نہیں آیا، میں تو اللہ کا رسول ہوں، اللہ کا رسول ہوں، اللہ کا پیغام پہنچانے کے لیے آیا ہوں۔ ایک موقع پر انہوں نے کہا کہ آپ اس محنت کو چھوڑ دیجیے، کتنے ہیلے بہانے، کبھی کس سردار کو لے کر آتے، کبھی کس کو، تو آپ نے ان کو فرمایا کہ تم میرے ایک ہاتھ پر سورج اور ایک پر چاند لا کر رکھ دو، میں اس محنت کو چھوڑنے والا نہیں ہوں۔ ایک اور موقع پر آپ نے ان کو فرمایا کہ جیسے تم سورج میں سے ایک آگ کا شعلہ نکال کر نہیں لا سکتے، میں اس محنت کو نہیں چھوڑ سکتا، یہ میرے رب کا حکم ہے۔ ایک اور موقع پر جب وہ آئے تو آپ نے ان سرداروں کو فرمایا لَيَنْفَذَنَّ هَذَا الْأَمْرُ أَوْ تَنْفَرِدُ سَالِفَتِي، یا یہ گردن کٹ کے جدا ہو جائے گی یا یہ دین زندہ ہوگا، میں اس محنت کو چھوڑنے والا نہیں۔ صلح حدیبیہ میں ان کا لاؤ ہم صلح کر لیں، 10 سال تک جنگ نہیں کریں گے، ٹھیک ہے،
نہیں کریں گے. لیکن دعوت چھوڑ دو کہ یہ ایک سیکنڈ کے لیے بھی نہیں چھوڑ سکتے. لوگوں کو اللہ کی طرف بلانا چھوڑ دو کہ یہ نہیں ہو سکتا، یہ تو ہمارا کام ہے، یہ ہماری زندگی کا مقصد ہے، اس کو نہیں چھوڑ سکتے. جنگ چھوڑنی ہے چھوڑ دیں گے، جو بھی چیز کہو، ہم کسی چیز کے لیے آئی نہیں. تو آئیے اللہ جل شانہ، اللہ کا دین زندہ ہو جائے، اللہ کی عظمت دلوں میں بیٹھ جائے. انبیاء علیہ السلام لوگوں کو اللہ کا تعارف کراتے تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکے کے بازاروں میں تشریف لے جاتے. عکاظ اور ذی المجنہ اور ذی المجاز، یہ وہاں کے بڑے بڑے بازار تھے، اور صبح سے لے کر رات تک وہاں پر دعوت دیتے. وہاں لوگ چائے نہیں پلاتے تھے، دھکے مارتے تھے، مٹی ڈالتے تھے. دو بھائی کہتے ہیں ہم نے ایک دفعہ کہا آج تماشا دیکھیں گے. صبح کو آپ نے بازار میں دعوت دینی شروع کی. کوئی دھکا دیتا تھا، کوئی بات نہیں سنتا تھا، کوئی مٹی آپ پر پھینک دیتا تھا. آپ اگلے کے پاس چلے جاتے، پھر اس سے اگلے کو دعوت دیتے. چھٹی نہیں تھی. ان لک فی النہار سبحا طویلا، دن کو آپ کو لوگوں کے سمندر میں تیرنا ہے. تیرنا اس لیے فرمایا کہ تیرنے میں بیچ میں چھٹی نہیں ملتی. چلتے ہوئے، گاڑی میں جاتے ہوئے تو آدمی بیچ میں آرام کر سکتا ہے، آرام گاہ آ جاتی ہے. لیکن جو آدمی تیر رہا ہے، تیرتے تیرتے بیچ میں آرام کرنے لگے گا تو وہ تو ڈوب جائے گا. اس لیے دن کو آپ کو لوگوں کے پیچھے پھرنا، اور رات کو آپ کھڑے ہو جائیے. اس تھکے ہوئے جسم کو ہمارے سامنے کھڑا کیجیے، اور آپ کو اللہ کے سامنے کھڑے ہوتے. قم اللیل الا قلیلا، ساری رات کھڑے رہو. اور تھوڑا سا سوائے تھوڑی سی دیر کے ساری رات، اور وہ تھوڑی دیر کتنی ہے تو ساری رات ہی کھڑے رہتے. پھر آیتیں نازل ہوئی کہ ہم نے تو قرآن اس لیے نہیں اتارا تھا کہ آپ مشقت میں پڑ جائیں، تھوڑی دیر آرام بھی کر لیے. پھر رات کو آرام کرنا شروع کیا. سارے مکے والے سو جاتے. پھر آپ وضو کر کے اللہ کے سامنے قرآن پڑھتے، اپنی کارگزاری سناتے. اے اللہ، آج میں فلاں آدمی کے پاس گیا تھا، اس نے مجھے دھکے مارے تھے، آپ اسے کچھ نہ کہنا، میرا امتی ہے، میں پھر جاؤں گا اس کے پیچھے، جاؤں پھر دعوت دوں گا. تو وہ دونوں بھائی کہتے ہیں ہم دیکھتے رہے حتیٰ کہ حتی انتصف النہار، یہاں تک کہ دوپہر ہو گئی. ایک بچی آئی، پانی کا پیالہ لے کر آئی. آپ نے اس سے کلی کی، اپنے چہرے مبارک کو دھویا. تو وہ چھوٹے بھائی نے بڑے سے پوچھا کہ سب لوگ تو ان کو دھکے دیتے ہیں، یہ بچی کون ہے جو ان کے لیے پانی لے کر آئی؟ تو بڑے بھائی نے اسے بتایا کہ یہ ان کی بیٹی زینب ہے، یہ ان کی بیٹی زینب ہے. آپ نے فرمایا کہ میری بیٹی اپنا دوپٹہ ٹھیک کر لے، اور تو گھبرا نہیں، یہ کچھ بھی نہیں کر سکتے. میرے اللہ کا وعدہ ہے، جس دین کو دے کر تیرے باپ کو بھیجا ہے، اس کو اللہ دنیا کے ہر کچے اور پکے گھر میں پہنچائے. یہ مجھے کوئی تکلیف نہیں پہنچا سکتے. لگے ہوئے ہیں. انبیاء علیہ السلام کی محنت کی بنیاد اللہ کی ذات پر یقین ہوتا ہے، مال اور ملک بنیاد نہیں ہوتے. وہ مکے والے کہتے تھے کہ اگر یہ قرآن کسی مکے یا طائف کے سردار پر اترتا تو ہم ایمان لے آتے، اس یتیم بچے کی بات دنیا میں کیسے چلے گی؟ لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، اگر یہ قرآن کسی طائف یا مکے کے سردار پہ اترتا، عروہ بن مسعود ثقفی پر اترتا، اور یہ عبد یالیل پر اترتا، سرداروں کے نام لے کر کہتے کہ ان پر اترتا تو ہم مان لیتے، ان کی اس یتیم بچے کی بات دنیا میں کیسے چلے؟ ایک اسکیم صرف لاہور شہر میں چلانی ہو تو اس کے لیے کروڑوں روپے چاہیے، اور یہ کہتے ہیں کہ میں ساری دنیا کا رسول ہوں، مشرق مغرب شمال جنوب ساری دنیا کے انسانوں کا نبی ہوں، نہ پیسہ نہ ٹکا، کچھ ہے ہی نہیں، اور کہتے ہیں میں رسول ہوں. اہم یقسمون رحمت ربک، تیرے رب کی رحمت کو یہ تقسیم کریں گے؟ تو اللہ کو پتہ ہے کہ یہ خاص رحمت ہم نے کسے دینی ہے، نبوت والی رحمت یہ کس کو دینی ہے، اللہ کو پتہ ہے. اس لیے آپ ان کے پیچھے پھرتے، لوگوں کے پاس چل چل کر جاتے. ایک ایک آدمی کے پاس اتنی دفعہ گئے کہ وہ مکے والے کہتے تھے ما آن لک حتی تستیأس منا، اے محمد ابھی تک وقت نہیں آیا کہ آپ ہم سے مایوس ہو جائیں.
کتنے سال ہو گئے انکار کرتے ہوئے، آپ ابھی تک ہم سے مایوس نہیں ہوئے؟ 10 دفعہ 20 دفعہ نہیں گئے، اتنی دفعہ گئے کہ وہ کہتے تھے، آپ ایک سردار نے کہا کہ آپ اللہ سے ڈرتے ہیں نا، میں قیامت کے دن اللہ کو کہوں گا، اے اللہ اس آدمی نے آپ کا پیغام مجھ تک پہنچا دیا تھا، آئندہ میرے پاس نہیں آنا۔ آپ پھر بھی جاتے تھے، تمہیں پتہ نہیں دوزخ کتنی سخت ہے، میری مان جاؤ، کامیاب ہو جاؤ۔ اے ابو جہل چلتے چلتے جب اس نے سننا چھوڑ دیا، پھر بھی چلتے چلتے دعوت دے دیتے تھے، دنیا آخرت کی کامیابیاں لے کر آیا ہو۔ اس لیے ساری دنیا کے انسانوں کے لیے، ساری دنیا کے انسانوں کی کامیابیاں اللہ نے اس دین میں رکھی ہیں۔ یہ پیغام ساری دنیا کے انسانوں کو پہنچانا یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ حج کے موقع پر آپ قافلوں کے پاس جاتے، قبیلے والے، مختلف قبائل، زمانے جاہلیت میں بھی اس حج چلتا آ رہا تھا، تو قبیلے قبیلے آ کر ٹھہر جاتے تھے۔ آپ اتنی جان پہچان نہیں رکھتے تھے، اس لیے اپنے چچا کو ساتھ لے جاتے۔ حضرت عباس مسلمان نہیں ہوئے تھے، لیکن آپ سے محبت بہت زیادہ تھی، تو اس لیے وہ رہبر کہ آپ میرے رہبر بن جائیں، لوگوں کا تعارف کرائیں، یہ کون سا قبیلہ، یہ کس قوم والے، یہ کس علاقے والے، دعوت میں دوں گا۔ تو وہ جا کر تعارف کراتے تھے، میرے بھتیجے کی بات سنیے۔ اور کئی دفعہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو ساتھ لے کر جاتے تھے۔ وہ قبیلوں کے تعارف میں بہت ماہر تھے، تعلق بنا لیتے تھے، تمہارا اور ہمارا خاندان تو ایک ہی باپ کی اولاد ہے، فلاں جگہ جا کر ہمارا تعلق مل جاتا ہے، کہیں خاندان نہیں ملتا تھا تو کوئی اور ان کا تعارف، تمہاری قوم میں ایک بڑا شاعر گزرا ہے، اچھا، وہ مانوس ہو جاتے تھے۔ اب یہ اللہ کے رسول ہیں، ان کی بات سنیے۔ تو لوگوں کے پاس چل کر جانا، ان کو اللہ کی طرف متوجہ کرنا، اے لوگوں اس بڑے اللہ پر ایمان لے آؤ، اس کی بات کو مان لو، کامیاب ہو جاؤ، اللہ کو ساتھ لے لو، اللہ کو ساتھ لے لو۔ تو انبیاء علیہ السلام لوگوں کو اللہ کا تعارف کراتے کہ اللہ کتنی بڑی ذات ہے، پہلے بھی کچھ نہیں تھا، اللہ موجود تھے، پھر ایک وقت آئے گا جب کچھ بھی نہیں ہوگا اور اللہ موجود ہوں گے۔ یہ 7 آسمان اور زمین اور ان کے اوپر جتنی مخلوق ہے، یہ سارے کے سارے اس کے غلام ہیں۔ ان کل من فی السماوات والارض الا آتی الرحمن عبدا، 7 آسمان اور زمین کی ساری مخلوق یہ اس کے غلام ہیں۔ جبرائیل علیہ السلام وہ اپنے اصلی حالت میں کھڑے ہوں تو ان کا سر اوپر عرش کو لگتا ہے، 7ویں آسمان سے اوپر اور پاؤں 7ویں زمین سے نیچے۔ لیکن اتنا بڑا فرشتہ جب وہ اللہ کے دربار میں پیش ہوتے ہیں تو یہ باغوں میں اڑنے والی چڑیا جتنے رہ جاتے ہیں۔ اس ذات کی ہیبت اور عظمت کی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چڑیا کا نام بتایا جس سے چھوٹی چڑیا دنیا میں نہیں ہوتی، عام چڑیا نہیں، عربی میں جو لفظ آپ نے بتایا کہ یہ اس چڑیا جتنا ہو کر اللہ کے دربار میں پیش ہوتے ہیں۔ وہ اللہ اتنی عظمت والے، کچھ بھی نہیں تھا، اللہ نے یہ زمین بنائی، پہلے پانی بنایا، پھر جہاں خانہ کعبہ ہے وہاں پر پانی کا ایک بلبلہ اٹھایا، اس بلبلے کو حکم دیا کہ زمین بن جاؤ، اس کو اللہ نے اپنی قدرت سے زمین بنا دی۔ اتنی بڑی زمین اللہ جل شانہ نے اپنی قدرت، نہ سیمنٹ ڈالا، نہ پتھر ڈالا، نہ کچھ اور، پانی کے ایک بلبلے سے 6.5 کروڑ مربع میل کی زمین بنا دی۔ پھر وہ زمین ہلتی تھی، اپنے حکم سے اس میں پہاڑ رکھے، اللہ جل شانہ نے یہ زمین اور پہاڑ یہ ساری چیزیں بنائی۔ آسمان اللہ نے بنائے، زمین سے آسمان کا فاصلہ 500 سال کا ہے، پھر پہلا آسمان اتنا، اس کی موٹائی بھی 500 سال، پھر دوسرا اتنا بڑا ہے پہلا آسمان کہ یہ 7 زمینیں اس کے سامنے ایسے ہیں جیسے بہت بڑے میدان کے اندر ایک انگوٹھی کا چھلا پڑا ہو۔ اتنا بڑا یہ اجتماع کا میدان ہے، اتنے بڑے میدان میں ایک انگوٹھی کا چھلا بیچ میں پڑا ہوا۔ دوسرا آسمان اس سے اتنا بڑا ہے، تیسرا اس سے، چوتھا، 5واں، 6واں، 7واں، اس کے اوپر اللہ کی کرسی ہے، وسیع کرسیہ السماوات والارض، اس کی کرسی نے زمینوں اور آسمانوں کو گھیرا ہوا ہے، اس کے اوپر اللہ کا عرش ہے، 7 آسمان اور زمین اللہ کے عرش کے سامنے ایسے ہیں جیسے بہت بڑے میدان کے اندر ایک انگوٹھی کا چھلا ہو۔
اور پھر یہ آسمان اطت السماء وحق لها ان تطئ، یہ آسمان چڑچڑاتا ہے، اور کیوں نہ چڑچڑائے، اس لیے کہ 4 انگلیوں کے برابر بھی کوئی جگہ ایسی خالی نہیں جہاں فرشتے اللہ کی عبادت میں مشغول نہ ہوں۔ یہ ہماری نماز اتنی شاندار نماز ہے، اس کے اندر سارے فرشتوں کی عبادت جمع ہو جاتی ہے۔ کچھ فرشتے جب سے پیدا ہوئے ہیں سجدے میں، کچھ فرشتے جب سے پیدا ہوئے ہیں رکوع میں، کچھ قیام میں، کچھ ہر وقت اللہ کی عبادت، ہماری نماز کے اندر سارے فرشتوں کی عبادتیں جمع ہو جاتی ہیں۔ اسی ہمارے خانہ کعبہ کے اوپر آسمانوں پہ ایک خانہ کعبہ، آپ جب معراج میں تشریف لے گئے کہ وہاں میں نے خانہ کعبہ دیکھا، 70,000 فرشتے ایک وقت میں اس کا طواف کرتے ہیں، اور جو ایک دفعہ طواف کر لے پھر اس کی کبھی باری نہیں آئی۔ اتنے فرشتے اللہ نے بنائے۔ بارش کے ہر قطرے کے ساتھ فرشتہ آ رہا ہے، ہر انسان کے ساتھ اللہ نے حفاظت کے لیے فرشتے لگائے ہیں۔ لَهُ مُعَقِّبَاتٌ مِّن بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِن خَلْفِهِ يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ، انسان کی حفاظت کے لیے اللہ نے فرشتے لگائے ہیں۔ دائیں اور بائیں نامہ اعمال لکھنے والے فرشتے ہیں، کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون، جو تم کرتے ہو وہ جانتے ہیں۔ جو کچھ بائیں طرف والا برائیاں لکھنے والا، دائیں طرف والا نیکیاں لکھنے والا، لیکن وہ امیر صاحب ہے۔ جب آدمی سے خدا کوئی گناہ ہو جائے تو وہ بائیں طرف والا پوچھتا ہے پہلے کہ امیر صاحب لکھ لوں، تو وہ کہتا ہے تھوڑی دیر ٹھہر جو، ہو سکتا ہے توبہ کر لیں۔ پھر تھوڑی، اللہ اتنے کریم ہے، اتنا انسان پر مہربان ہے، پھر دوبارہ وہ پوچھتا ہے کہ اب لکھ لوں، ابھی تک توبہ نہیں کی، تھوڑی دیر ٹھہر جو اور تو شاید توبہ کر لے۔ 3 دفعہ کے بعد پھر ایک گناہ کو 1 دفعہ لکھے گا، اور نیکی کرنے والا وہ تو خود امیر ہے، اسے پوچھنے کی ضرورت ہی نہیں، ہر نیکی پر کم از کم 10 گنا، اور اللہ کے راستے میں نیکی کی تو وہ تو کروڑوں گنا بڑھ جاتا۔ اپنے گھر میں ہم اپنے گھر میں 49 کروڑ دفعہ درود شریف پڑھیں، اللہ کے راستے میں نکل کر 1 دفعہ درود شریف پڑھیں گے اتنا اجر ملے۔ اپنے گھر میں 49 کروڑ دفعہ سبحان اللہ کہیں گے، اللہ کے راستے میں 1 دفعہ سبحان اللہ کہیں گے اتنا اجر ملے۔ حجر اسود کے سامنے، حدیث شریف میں آتا ہے، حجر اسود کے سامنے شب قدر میں اللہ کی عبادت میں لگا رہے، اللہ کے راستے کی 1 گھڑی کا اجر اس سے زیادہ۔ یہاں آ کر ہمارا وقت اتنا قیمتی ہے، اس کا بہت خیال رکھنا ہے۔ وقت جائے، ایک ایک سانس آدمی کی زندگی کا کروڑوں روپے کے ہیرے سے زیادہ قیمتی ہے۔ ہم یہاں کھلا وقت لے کر نہیں آئے، انما نعد لهم عدا، ہم نے تمہارے سانس بھی گنے ہوئے ہیں۔ کتنے سانس لوگے اللہ کو پتہ ہے۔ جس کے سانس بھی گنے ہوئے ہوں، جس کے لقمے بھی گنے ہوئے ہوں، جس کے قدم بھی گنے ہوئے ہوں، جس کی ہر چیز گنی ہوئی ہو، وہ کتنی محدود زندگی ہے۔ یہ تھوڑی سی زندگی لے کر ہم یہاں آئے ہیں، اور یہاں کی تھوڑی سی غفلت لاکھوں سال رولائے گی، اور یہاں پر ہمت سے اللہ کے حکموں کے پورا کرنے میں، اللہ کے حکم کو پورا کرنے میں زندگی گزارنے میں لگنا، یہ کروڑوں سال کے انعامات کا ذریعہ بنے گا۔ قد جاءکم بصائر من ربکم فمن ابصر فلنفسه ومن عمی فعلیہا، تمہارے پروردگار کی طرف سے ساری باتیں آ گئیں، اب جو آنکھیں کھول کر زندگی گزارے گا وہ اپنا ہی فائدہ کرے گا، اور جو اندھا بن کر زندگی گزارے گا وہ اپنا ہی نقصان کرے گا۔ یہ زندگی بہت مختصر ہے، دنیا بہت جلدی خیر تو بات یہ چل رہی تھی کہ اللہ جل شانہ کی عظمت ہمارے دل کے اندر اتر جائے۔ یہ پہلی محنت تھی انبیاء علیہ السلام کی کہ اللہ کی عظمت اور بڑائی لوگوں کے دلوں میں آ جائے۔ اللہ کتنے بڑے ہیں، یہ سارے انسان اللہ نے بنائے، 7 ارب سے زیادہ انسان، روزانہ کتنے بچے پیدا ہوتے ہیں، کبھی یہ اعلان نہیں کیا کہ آئندہ 1 آنکھ ملے گی۔ ہماری آنکھوں کا سٹاک کم ہو گیا۔ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ، ہر چیز کے لامحدود خزانے ہمارے پاس ہیں، لامحدود خزانے ہیں، عزتوں کے خزانے، کامیابیوں کے خزانے، غلوں کے خزانے، عزتوں کے خزانے، سب چیزوں کے خزانے اللہ کے پاس ہیں۔
اتنا کچھ اللہ کے خزانے اتنے بڑے ہیں. اور میں تم ساری دنیا کے انسان اور ساری دنیا کے جن ایک میدان میں جمع ہو جاؤ. جو فوت ہو گئے وہ بھی آ جائیں اور قیامت تک آنے والے وہ بھی سارے، یہ سب ایک میدان میں جمع ہو کر ایک وقت میں اللہ سے مانگیں، اپنی اپنی زبانوں میں مانگے. وہ ایک وقت میں سب کی آوازوں کو سنتے ہیں. ایک آدمی کا سننا اس کو باقیوں کے سننے سے غافل نہیں کرتا. لا یشغلہ سمع عن سمع، ایک کا سننا باقیوں کے سننے سے غافل نہیں کرتا. وہ ایک وقت میں ساروں کی آوازوں کو سنتے ہیں اور ان ساروں کی تمناؤں کو پورا کر لیں. اس سے ہمارے خزانوں میں اتنی کمی بھی نہیں آتی. لا ينقص ذلك فيما عندي الا كما ينقص المخيط اذا ادخل البحر. جتنی سمندر میں سوئی ڈبو کر نکال لو، اس سے جو تری لگ گئی اس سے سمندر کے پانی میں کمی آ گئی. ہمارے خزانوں میں اتنی کمی بھی نہیں آتی. اللہ جل شانہ کے خزانے اتنے زیادہ ہیں. تو اس لیے اس اللہ سے تعلق بنا لو. انبیاء علیہ السلام لوگوں کو اللہ کے ساتھ جوڑتے تھے. اس اللہ سے تعلق بنا لو. آج تک جو کچھ ہمیں ملا اور جو اب مل رہا ہے اور جو قیامت تک ملے گا وہ اللہ جل شانہ کی طرف، اور کوئی دے ہی نہیں سکتا. اور کوئی دے ہی نہیں سکتا. یہ روزی اللہ ہمیں دیتے ہیں، یہ روزی اللہ دیتے ہیں. نحن نرزقکم وإیاہم، تمہاری اولادوں کو تم روزی نہیں دیتے. کتنی جگہ قرآن پاک میں فرمایا تم اپنی اولادوں کو روزی نہیں دیتے. تمہاری اولادوں کو تو ہم روزی دیتے ہیں، تمہیں بھی ہم روزی دیتے ہیں. ان چوپایوں کو دیکھ لو. وَكَأَيٍّ مِّن دَابَّةٍ لَّا تَحْمِلُ رِزْقَهَا اللَّهُ يَرْزُقُهَا وَإِيَّاكُمْ. یہ چوپائے اپنی روزی اٹھا کر ساتھ نہیں پھرتے. ان کو اللہ روزی دیتے ہیں، تمہیں بھی اللہ روزی دیتے ہیں. اگر ہم تمہیں زمین اور آسمان سے روزی دینا بند کر دیں تو اللہ کے علاوہ تمہیں کون روزی دے سکتا؟ ایک دانہ بھی نہیں ملے گا. یہ پانی بادلوں سے ہم برساتے ہیں، پھر اس سے زمین کو پھاڑتے ہیں. فَأَنبَتْنَا فِيهَا حَبًّا وَعِنَبًا وَقَضْبًا وَزَيْتُونًا وَنَخْلًا وَحَدَائِقَ غُلْبًا وَفَاكِهَةً وَأَبًّا مَتَاعًا لَكُمْ وَلِأَنْعَامِكُمْ. یہ ہم نے تمہارے اور تمہارے جانوروں کے لیے یہ سارے سامان، یہ ساری سبزیاں، یہ سارے درخت، یہ سب کچھ اللہ نے اگایا. یہ غلے اللہ اگاتے ہیں، یہ پانی اللہ بناتے ہیں. اللہ جل شانہ نے یہ پانی اتارا آسمانوں سے. ہم اندازے سے پانی اتارا. وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً بِقَدَرٍ. ہم آسمان سے پانی اندازے سے اتارتے ہیں. تھوڑا زیادہ کر دیں نا کسی دن تو وہ بھی عذاب ہے تمہارے لیے، کم کر دیں تو وہ بھی تم پھر. اگر ہم اس پانی کو، چلو ہم نے اتار ہی دیا، اگر ہم زمین کی گہرائیوں میں اتار دیں تو اللہ کے علاوہ کون ہے جو تمہیں ایسا صاف پانی بنا کر دے؟ ایک کافر نے یہ آیت سنی تو اس نے کہا کہ ہم مشینوں سے نکال لیں گے. اللہ نے اس کی آنکھوں کا پانی خشک کر دیا. اب نکال کے دکھاؤ. انسان تو بہت کمزور ہے. اس کائنات میں اسی کا حکم چلتا ہے، اسی کا حکم چلتا ہے. پیدا بھی اسی نے کیا اور دوبارہ زندہ بھی وہی کریں گے. قُلْ إِنَّ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ. تمہارے اگلے اور تمہارے پچھلے ان ساروں کو ہم قیامت کے دن جمع کریں گے. سارے انسانوں کو 7 ارب سے زیادہ تو اس وقت ہیں، 8 ارب کے قریب. اور پھر کتنے دنیا سے چلے گئے اور کتنے قیامت تک آئیں گے. ساری دنیا کے انسان اور بادشاہ مل کر ایک مردے کو زندہ نہیں کر سکتے اور اللہ ان سارے مردوں کو زندہ کریں گے. کتنی دیر لگے گی؟ اور میں آنکھ بند کر کے کھولنے میں دیر لگتی ہے، ہمارے حکم کے پورا ہونے میں اتنی دیر بھی نہیں لگتی. قُلْ إِنَّ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ لَمَجْمُوعُونَ إِلَى مِيقَاتِ يَوْمٍ مَّعْلُومٍ. تمہارے اگلے اور تمہارے پچھلے یہ سارے میدان محشر میں جمع ہوں گے. کتنی دیر لگے گی؟ وَمَا أَمْرُنَا إِلَّا وَاحِدَةٌ كَلَمْحٍ بِالْبَصَرِ. آنکھ بند کر کے کھولنے سے پہلے ہم ان سب کو، اللہ جل شانہ سب کو زندہ کریں گے. پھر ان ساروں سے حساب کتاب لیں گے. پہلے تو حساب جب شروع نہیں ہوگا تو ساری دنیا کے انسان چل چل کے نبیوں کے پاس جائیں گے کہ ہماری سفارش کیجئے، سورج اتنا قریب ہے، ہم پسینے میں، ہمیں چاہے جہنم میں ڈال دو. ان کو تو وہاں کا پتہ نہیں، اس لیے کہیں گے ہمیں بڑا جہنم میں پھینک دو، یہاں سے نکال دو.
ابراہیم علیہ السلام کے پاس جائیں گے. حضرت ابراہیم علیہ السلام فرمائیں گے کہ آج اللہ اتنا غصے میں ہے کہ نہ اس سے پہلے کبھی اتنا غصے میں آئے ہیں، نہ اس کے بعد کبھی اتنا غصے میں آئیں گے. آج میں کسی کی سفارش نہیں کر سکتا، ہمیں تو اپنی فکر لگی ہوئی. سارے نفسی نفسی کہیں گے، آج اپنی فکر لگی ہوئی ہے. جاؤ موسیٰ علیہ السلام کے پاس جاؤ. ان کے پاس جائیں گے، وہ کہیں گے میں سفارش نہیں کر سکتا. جاؤ عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جاؤ. وہ کہیں گے جاؤ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤ. ان کے پاس لوگ آئیں گے تو فرمائیں گے کہ ہاں آج میں ہی سفارش کروں گا. پھر آپ جائیں گے اللہ جل شانہ کے سامنے سجدے میں گر جائیں گے اور اللہ کی وہ تعریف کریں گے جو کبھی کسی نے نہیں کی. اللہ جل شانہ فرمائیں گے ارفع رأسک یا محمد، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سر اٹھائیے، مانگو جو مانگو گے ملے گا، جس کی سفارش کرو گے قبول کی جائے گی. پھر آپ کی سفارش سے حساب کتاب شروع ہوگا. تو میرے محترم بھائیوں اور دوستوں، اللہ کر رہے ہیں اس وقت بھی جو کچھ ہو رہا ہے اللہ کر رہے ہیں، اور جو قیامت تک ہوگا اللہ کریں گے. ما شاء اللہ کان وما لم یشأ لم یکن. جو اللہ چاہتے ہیں وہ ہوتا ہے، اور جو اللہ نہیں چاہتے وہ نہیں ہوتا. کسی آدمی کی حفاظت کے ہزاروں سامان ہوں، بے شمار باڈی گارڈ اس کے پاس ہوں، دنیا کا جدید ترین اسلحہ ان کے پاس ہو، اللہ اس کو مارنے کا ارادہ کرنے تو اس کا اپنا باڈی گارڈ اس کو گولی مارے گا جو اپنی جان پر کھیل کر اس کو بچاتا تھا. اس لیے کہ اس کائنات کا ہر ذرہ وہ کرتا ہے جو اللہ چاہتے ہیں، وہ نہیں کرتا جو انسان چاہتے ہیں. کسی کی موت کے ہزاروں سامان ہوں اور اللہ اس کی حفاظت کرنا چاہیں تو موت کے سامان اس کی حفاظت کا ذریعہ بنیں گے، اس لیے کہ وہ ہر ذرہ وہ کرتا ہے جو اللہ چاہتے ہیں. اس اللہ سے تعلق بنا لو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم طائف سے واپس تشریف لا رہے، کئی میل پتھر مارے. پھر آپ نے جب باغ میں پناہ لی تو اس وقت آپ نے کہا کہ اے اللہ، آپ نے مجھے کن دشمنوں کے حوالے کر دیا جو مجھے دیکھ کر تو شروع ہوتے ہیں. مکے والے بھی میرے دشمن، طائف والے بھی میرے دشمن. کیونکہ ابو سفیان سے واپسی پر پناہ مانگی کہ مکے میں داخل ہونے کے لیے پناہ دے دو. اس نے کہا نہیں دیتا. مکے والے داخل نہیں ہونے دیتے. یہاں والوں نے جن سے بڑی امیدیں لے کر گئے تھے کہ طائف والوں نے اگر بات قبول کر لی تو وہ ایک بڑی جماعت ہے، انہوں نے بھی کیا کیا، اب ان سے بھی امیدیں ختم کہ ابھی میرے دشمن ہیں. پھر آپ نے عرض کیا کہ اے اللہ، اگر آپ مجھ سے راضی ہیں تو مجھے انسانوں میں سے کسی کی بھی پرواہ نہیں، اور اگر آپ ناراض ہو گئے تو آپ کے چہرے کے اس نور کی قسم جس کے طفیل ساری اندھیریاں روشن ہو جاتی ہیں اور جس سے انسانوں کے دنیا اور آخرت کے سارے کام سنور جاتے ہیں، اے اللہ آپ کو راضی کرنا ضروری ہے. جب تک کہ آپ راضی نہ ہو جائیں وَلَكَ الْعُتْبَى حَتَّى تَرْضَى وَلَكَ الْعُتْبَى حَتَّى تَرْضَى. اے اللہ آپ کو راضی کرنا ضروری ہے جب تک کہ آپ راضی نہ ہو جائیں. آپ نے ارشاد فرمایا جو لوگوں کو خوش کرنے کے لیے اللہ کو ناراض کرے گا، اس نے اللہ کو تو ناراض کر دیا، یہ لوگ بھی آگے جا کر اس کے دشمن بنیں گے. اور جس نے اللہ کو خوش کرنے کے لیے لوگوں کو ناراض کر دیا، اللہ جل شانہ اس کے لیے سب کی طرف سے کافی. اللہ کو راضی کرنا ہر حکم میں، ہر حکم میں اللہ کو راضی کرنا. جیسے ایک حکم ہے پردہ کرنا، شرعی پردہ اگر ہم شروع کر دیں اس کی کیا رحمتیں اور برکتیں ہیں ہم تصور بھی نہیں کر سکتے. خالہ زاد بہن، پھوپھی زاد، ماموں زاد، چچا زاد، ان سب سے پردہ واجب ہے، ضروری ہے. چچا زاد، خالہ زاد، پھوپھی زاد، ماموں زاد، یہ جتنے زاد ہیں سب سے بہنوئی نندوئی عورت کے لیے اپنے بہنوئی سے، نندوئی سے، دیور سے، جیٹھ سے، آپ نے فرمایا کہ دیور تو موت ہے، موت کی طرح خطرناک. پردہ پھوپھا سے یہ سارے جن سے پردہ ضروری ہے. اب اگر وہ رشتہ دار دیندار نہیں ہوتے تو وہ عورت کو کہتے ہیں کہ اگر تم پردہ نہیں کرو گی، اگر ہم سے پردہ کرو گی ہم ناراض ہو جائیں گے، ہم تمہارے گھر میں نہیں آئیں گے، 100 دفعہ نہ ہو. وہ کہتے ہیں کہ اگر پردہ کرو گی تو ہم تمہارے گھر میں نہیں آئیں گے. اور اللہ کہہ رہے ہیں کہ اگر پردہ نہیں کرے گی تو میں ناراض ہو جاؤں گا.
پردہ نہیں کرو گی اللہ ناراض ہوتے ہیں، اور پردہ کرو گے تو رشتہ دار ناراض ہوتے ہیں۔ اب دیکھ لو کس کو کرنا ہے۔ حضور نے فرمایا جس نے لوگوں کو خوش کرنے کے لیے اللہ کو ناراض کیا یہ بھی آگے جا کر اس کے دشمن بنیں گے، اور جس نے اللہ کو خوش کرنے کے لیے لوگوں کو ناراض کر دیا اللہ اس کے لیے کافی ہے، اللہ اس کے لیے سب کی طرف سے کافی ہے۔ اس اللہ کو ساتھ لے لو، وہ سب کی طرف سے کافی ہے۔ تو اس لیے اللہ کو راضی کرنا، اللہ کو راضی کرنا ہر حال میں۔ وہ قدرت والے اللہ جس نے یہ سارا کچھ بنایا، سورج نکالتے ہیں روزانہ اور رات لاتے ہیں، یہ خود بخود نہیں ہوتا۔ ہمیں کوئی آدمی نوکری دے دے، اس کی ہم ساری زندگی اس کا احسان نہیں بھولتے۔ اس نے ہمیں پیدا تو نہیں کیا، اللہ نے تو ہمیں پیدا کیا ہے، ہم تھے ہی نہیں۔ ماں اپنے پیٹ میں بچے کو نہیں بناتی، اللہ بناتے ہیں۔ ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين۔ اللہ جل شانہ بناتے ہیں، ماں کے پیٹ میں اللہ بنا۔ دنیا کا کوئی انجینئر اندھیرے میں کوئی مشین نہیں بنا سکتا، کسی ورکشاپ میں اندھیرے میں کام نہیں ہوتا۔ اللہ نے ہمیں 3 اندھیروں کے اندر بنایا، یخلقکم فی بطون امہاتکم خلقا من بعد خلق فی ظلمات 3 اندھیریوں کے اندر اللہ نے انسان کو بنایا۔ ذالکم اللہ ربکم، یہ تمہارا پروردگار ہے، اس کو چھوڑ کر کدھر جاتے ہو؟ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان تجھے کس نے غافل کر دیا اس کریم پروردگار سے جس نے تمہیں پیدا کیا، جس نے تمہیں یہ اعضاء بنا کر دیے، جس نے تمہیں یہ خوبصورت شکل دی، اس سے غافل ہو کر کدھر جاتے ہو؟ فأین تذهبون، اپنی قدرت کی نشانیاں بتا کر قرآن پاک میں فرماتے ہیں کہ اس میں نشانیاں ہیں عقل والوں کے لیے۔ یہ سورج کا نکلنا اور یہ رات کا آنا اور دن کا جانا یہ نشانیاں ہیں۔ ان فی خلق السماوات والارض، آسمانوں اور زمینوں کے بنانے میں اور رات اور دن کے آنے جانے میں ایمان والوں کے لیے نشانیاں ہیں، ایمان والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ اگر ہم ہمیشہ کے لیے رات ہی رات بنا دیتے، من الہ غیر اللہ یأتیکم بضیاء، اللہ کے علاوہ کون تھا جو تمہیں ایسی روشنی بنا کر دے؟ اور اگر ہم ہمیشہ کے لیے دن ہی دن بنا دیتے، من الہ غیر اللہ یأتیکم بلیل تسکنون فیہ، اللہ کے علاوہ کون ہے جو تمہیں ایسی سکون والی رات بنا کر دے؟ وَمِن رَحْمَتِهِ جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ، محض اپنے فضل و کرم سے اس نے رات اور دن بنائے تاکہ دن کو اللہ کی روزی کو تلاش کرو اور رات کو آرام کر سکو۔ یہ اللہ نے محض اپنے فضل و کرم سے بنایا۔ یہ سورج 6 لاکھ میل فی گھنٹہ کی رفتار سے چل رہا ہے اور قطب شمالی میں جاتا ہے تو ادھر 6 مہینے رات اور ادھر 6 مہینے دن، اور درمیان والے ملکوں میں کہیں 16 گھنٹے کا دن، کہیں 10 گھنٹے کا دن۔ یہ اس کی قدرت کی نشانیاں ہیں۔ والشمس تجری لمستقر لها، یہ سورج اپنے محور میں چل رہا ہے۔ ذالک تقدیر العزیز العلیم، یہ اس قدرت اور غالب ذات کی کاریگریاں ہیں۔ اللہ جل شانہ فرماتے ہیں کہ یہ سورج اور چاند ایک دوسرے سے ٹکرا نہیں سکتے اور یہ رات اور دن کا نظام آگے پیچھے نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ یہ اللہ کا بنایا ہوا نظام ہے۔ اللہ جل شانہ کرتے ہیں، اللہ کرتے ہیں، اللہ جل شانہ نے یہ نعمتیں ہمیں دی۔ اس لیے میرے محترم بھائیوں اور دوستوں، سب سے بڑی نعمت دین ہے، ایمان ہے۔ حجۃ الوداع کے دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قصوہ اونٹنی پر، وہ اتنی خوشی میں آپ کی سواری سے خوش ایسے دوڑتی تھی کہ آپ کو اسے کھینچ کے رکھنا پڑتا، اس کے لگام کو کھینچ کر رکھتے تھے تاکہ زیادہ تیز نہ جائے۔ پھر جب اونچائی آتی تھی تو اس کو چھوڑ دیتے تھے۔ اس وقت یہ آیتیں نازل ہوئیں، الیوم اکملت لکم دینکم، تو اونٹنی نیچے بیٹھ گئی۔ اس بوجھ کو وہ اونٹنی برداشت نہیں کر سکتی۔ سخت سردیوں میں وہی نازل ہوتی تھی تو چہرے مبارک پہ پسینہ آ جاتا، وہ بوجھ تھا، کسی اور دل میں اس کو اٹھانے کی ہمت نہیں تھی۔ وہ اس پاک دل پر یہ قرآن اتارا، لے کر آنے والا وہ مقدس ترین فرشتہ
اور اللہ کا کلام ایک ایک سورت نازل ہوتی تھی، 80,000 فرشتے اسے ساتھ چھوڑنے کے لیے آتے. حضرت جبرائیل علیہ السلام لے کر آتے، آپ کے مبارک دل پر وہ قرآن نازل ہوتا اور پھر اس میں کوئی باطل داخل نہیں ہو سکتا. تنزیل من حکیم حمید، یہ اس قابل تعریف حکمت والی ذات کی طرف سے آیا ہے. لا یأتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ، اس کے آگے سے پیچھے سے باطل آ نہیں سکتا. سورہ فاتحہ نازل ہوئی، جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ 70,000 فرشتے اسے چھوڑنے کے لیے. 24,000 دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوئی. اتنی دفعہ وحی نازل ہوئی. پہلے نبیوں پر کسی پر 50 دفعہ، سب سے زیادہ جس پر وحی اتری 50 دفعہ، 40 دفعہ 30 دفعہ نبیوں کا لکھا ہوا ہے. ان ہمارے اس پاک نبی کی امت میں اللہ نے ہمیں بنایا جن پر 24,000 دفعہ اللہ نے وحی نازل فرمائی. اور اللہ جل شانہ نے اپنے پاس بلا کر یہ نماز دی. اس قدرت والی ذات نے اس کو، جیسے سورج نکلتا ہے کروڑوں میل دور، یہ سورج ایک سیکنڈ میں اس کی شعاع زمین پر آتی ہے. وہ قدرت والے اللہ راتوں رات آپ کو مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ میں لے گئے. اس پاک ذات کو پاک جگہ سے سفر شروع کرایا. حتیم میں لے کر آئے فرشتے. حتیم میں جبرائیل علیہ السلام، میکائیل علیہ السلام، خانہ کعبہ کے ساتھ جو گول حصہ ہے وہاں پر لے کر آئے، اور پھر وہاں سے سفر شروع کیا ہے براق پر، کہ اس کا پہلا قدم ہی جہاں تک نظر جاتی ہے وہاں پر پڑتا ہے. بیت المقدس میں سارے نبیوں کی امامت کرائی. وہاں پہنچ کر ایک وہاں پتھر تھا جس کے ساتھ انبیاء علیہ السلام، اس کے ساتھ ایک کنڈا سا تھا، وہاں اپنی سواریاں باندھا کرتے. اس میں مٹی تھی، جبرائیل علیہ السلام نے اس کو صاف کر کے اس سے آپ کی سواری کو باندھا، اور آپ نے نبیوں کی امامت کرائی کہ ہر نبی اپنی امت کا امام ہوتا ہے. اماموں کی امامت کرا کے یہ بتایا کہ اب قیامت تک کے لیے کامیابی کا راستہ وہ صرف محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. پچھلے سارے نبیوں کی نبوت ختم ہو گئی. آج آپ نے فرمایا آج اگر موسیٰ علیہ السلام بھی زندہ ہوتے میری اتباع کے بغیر کامیاب نہیں ہو سکتے تھے. لو کان موسیٰ حیا لما وسعه الا اتباعی. آج اگر موسیٰ علیہ السلام خود زندہ ہوتے، اپنی اصلی تورات ان کے پاس ہوتی، وہ لاٹھی جس کو سمندر پہ مارا تو 12 خشک رستے بنے، اور وہ لاٹھی جس کو پتھر پہ مارتے تو 12 چشمے نکلتے، وہ لاٹھی بھی ان کے پاس ہوتی، وہ ساری چیزیں ان کے پاس ہوتی، میری اتباع کے بغیر کامیاب نہیں ہو سکتی. سارے نبیوں سے اللہ نے وعدہ لیا تھا تم میں سے جس کے زمانے میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئیں گے اپنی نبوت کو چھوڑ کر ان کی پوری مدد کرنی ہوگی. قالوا اقررنا، سب نے کہا کہ ہم اس کا اقرار کرتے ہیں، ہم اس کے لیے تیار ہیں. تو میرے محترم بھائیوں اور دوستوں، پھر وہاں سے بیت المقدس سے پہلے آسمان پر جب گئے، فرشتوں نے پوچھا کون؟ دروازہ کھٹکھٹایا، کون؟ جبرائیل کا تمہارے ساتھ کون ہے؟ کہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. بلایا گیا ہے. فرشتوں نے دروازہ کھول دیا. دوسرا، تیسرا، چوتھا، 7 آسمان، اس کے اوپر سدرۃ المنتہا. وہاں پہنچ کے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول، گھر سے لے کر بیت المقدس تک اور بیت المقدس سے لے کر سدرۃ المنتہا تک اس پورے سفر میں آپ کے ساتھ تھا، اب آگے میرا سفر ختم ہو گیا. آگے خاص دربار ہے، اگر میں اوپر جاؤں گا تو جل کے راکھ ہو جاؤں گا. جبرائیل اوپر نہیں جا سکتے، کوئی نبی، کوئی فرشتہ، کوئی انسان، کوئی مخلوق اوپر نہیں. ایک پالکی، ریشمی پالکی لائی گئی. آپ کا سفر باقی ہے، اس میں آپ نے آگے بھی سفر کیا. پھر اور اوپر وہاں پر پہنچ کر اللہ جل شانہ نے فرمایا ادعو یا حبیبی، اے میرے حبیب قریب ہو جاؤ، اے میرے حبیب قریب ہو جاؤ. جتنا یہاں سے وہاں سفر اتنا اور قریب ہو گئے. پھر آپ نے اس وقت کہا التحیات للہ والصلوات والطیبات، ساری جانی مالی بدنی عبادتیں اللہ کے لیے ہیں. اللہ جل شانہ نے فرمایا السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تو آپ نے اس وقت بھی امت کو نہیں بھلایا السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، امت کو بھی شریک فرما لیا.
بلایا کیوں تھا؟ لِنُرِيَهُ مِنْ آیَاتِنَا، آپ کو ہم اپنی نشانیاں دکھانا چاہتے تھے۔ جنت دکھائی کہ میں جنت میں داخل ہوا، وہاں کی مٹی میں نے جھک کر اٹھائی، مشک اور عنبر سے زیادہ خوشبودار تھی۔ اس کے موتی یاقوت اور موتیوں سے بھرے ہوئے محلات اپنی آنکھوں سے دیکھے، وہاں سونے کے بنے ہوئے محلات اپنی آنکھوں سے دیکھے، جنت کے سارے منظر اپنی آنکھوں سے دیکھے، جہنم کے سارے منظر اپنی آنکھوں سے دیکھے۔ بنی اسرائیل کی ایک عورت کو جس نے بلی کو بھوکا پیاسا باندھ کر مارا تھا، اس کو عذاب ہوتے ہوئے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ سود کھانے والوں کو کیا عذاب ہوگا اپنی آنکھوں سے دیکھا، اور چغل خوری کرنے والوں کو، نماز چھوڑنے والوں کو، ہر ایک کو جو عذاب، مختلف قسم کے عذاب، وہ اپنی آنکھوں سے دیکھے۔ جہنم کے سارے منظر اپنی آنکھوں سے دیکھے اور جنت کے سارے منظر اپنی آنکھوں سے دیکھے۔ جبرائیل علیہ السلام کو اپنی اصلی حالت میں اپنی آنکھوں سے دیکھا، حتیٰ کہ اللہ کو بھی اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دیکھنے والے، ہم باقی ساری دنیا کے انسان نابینا ہیں، ساری دنیا کے بادشاہ بھی نابینا ہیں، اور ساری دنیا کے ڈاکٹر اور انجینئر بھی نابینا ہیں، اور ساری دنیا کے وزیر اور گورنر بھی نابینا ہیں، اس لیے کہ انہوں نے آخرت کی کوئی چیز نہیں دیکھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دیکھنے والے ہیں، ہم سارے آخرت کے اعتبار سے نابینا ہیں۔ اگر نابینا دیکھنے والے کی بات کو مانے گا تو کامیاب ہوگا، نہیں مانے گا تو نقصان اٹھانا پڑے گا۔ اگر کسی دیکھنے والے نے نابینے کو کہا کہ آگے کنواں ہے، ایک طرف ہو جاؤ، اگر وہ اس کی بات کو نہیں مانے گا تو وہ اس کنویں میں گر کر زخمی ہو جائے گا۔ اسی طرح اگر کبھی دیکھنے والے نے نابینے کو کہا کہ آگے کانٹوں والا درخت ہے، سر نیچے کر لو، دائیں طرف ہو جاؤ، اگر وہ اس کو کہے کہ میں مالدار ہوں، تم غریب آدمی ہو، میں تمہاری بات نہیں مانتا، اگر نہیں مانے گا تو چہرہ زخمی ہو جائے گا۔ زندگی میں جب بھی دیکھنے والے کی بات نابینا مانے گا تو فائدے میں رہے گا، نہیں مانے گا تو نقصان اٹھانا پڑے گا۔ ہم سارے کے سارے نابینا اور دیکھنے والے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، ان کے طریقے پر زندگی گزاریں گے تو کامیابی ملے گی، اگر ان کے طریقے سے ہٹ کر گزاریں گے تو کامیابی مل ہی نہیں سکتی۔ ایک ایک سنت، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سنت 7 اقلیم کی سلطنت سے زیادہ قیمتی ہے۔ 7 اقلیم کی سلطنت سے زیادہ قیمتی، 7 آسمان اور 7 زمینیں اور ان کے درمیان کے جتنے نقشے ہیں، یہ جتنی گاڑیاں اور جتنے جہاز اور جتنی فیکٹریاں اور جتنا سونا چاندی، اللہ کے نزدیک اس کی قیمت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک انگلی کے پورے جتنی بھی نہیں۔ ایک استنجا سنت کے مطابق کر لو، بیت الخلاء میں بایاں پاؤں پہلے رکھنا ہے، نکلتے ہوئے دایاں پاؤں باہر نکالنا ہے۔ ابن عربی ایک امام ہے، انہوں نے لکھا ہے کہ استنجا سنت کے مطابق کرنے سے اللہ اتنا نور دیتے ہیں جتنا نور سورج اور چاند میں بھی نہیں۔ سورج اور چاند سے زیادہ نور ایک سنت کو پورا کرنے سے ملتا ہے۔ پھر پوری زندگی اللہ کے رسول کے طریقے پر گزاریں گے تو اس سے کتنا نور ملے گا۔ نماز سنت کے مطابق، وضو سنت کے مطابق، اس سے کتنا نور اللہ نصیب فرمائیں گے۔ اس لیے آپ کی سنت تو اللہ تو پہلا کام ہمارا کیا ہے؟ دل کے اندر یہ بٹھا لیں کہ اللہ سے ہوتا ہے، مخلوق سے نہیں ہوتا۔ اللہ کرتے ہیں اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر کریں گے عمل تو پھر اللہ کرتے ہیں۔ دیکھو نا، خندق میں مسلمانوں کے پاس کیا تھا؟ پورا عرب اکٹھا ہو کر آ رہا ہے، ہزاروں کا لشکر ہے اور مدینہ منورہ کی بستی والے۔ اب سردی سخت تھی اور خندق کی لڑائی جب ہوئی سخت سردی تھی، پہننے کے لیے کپڑے نہیں، گڑھا کھود کر اندر بیٹھتے تھے سردی سے بچنے کے لیے صاحب، پہننے کے لیے کپڑے نہیں، اور پیٹ پر پتھر باندھے ہوئے ہیں۔ بھوک کا یہ حال ہے کہ سب نے پیٹ پہ پتھر، اور نبیوں کے سردار نے 2 پتھر، پیٹ پہ 2 پتھر، اور پھر پیٹ بھوک کے لیے کھانا نہیں، سردی سے بچنے کے لیے کپڑے نہیں، لڑنے کے لیے ہتھیار نہیں۔ اور اس وقت جب وہ چٹان کھود رہے تھے تو اس وقت وہ خندق کھود رہے تھے، بیچ میں ایک چٹان نکلے، وہ کسی سے بھی نہیں ٹوٹتی تھی۔ آپ کو آ کر عرض کیا کہ سب نے زور لگا کر دیکھ لیا، آپ نے فرمایا لاؤ میں توڑتا ہوں۔ کدال لے کر اترے، اپنی چادر ایک طرف رکھی اور آیت پڑھی، وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ۔ ایک کدال اس پر ماری تو 1/3 حصہ اس کا ریزہ ریزہ ہو گیا، روشنی نکلی،
آپ نے فرمایا شام فتح ہو گیا، شام روم فتح ہو گیا۔ دوسری دفعہ ماری، پھر ایک روشنی نکلی، فرمایا ایران فتح ہو گیا۔ تو تیسری دفعہ کہ حبشہ اور یمن کے علاقے فتح ہو گئے۔ اب وہ جو منافقین تھے وہ آپس میں وہ ہنستے تھے، غر ہؤلاء دینہم، قرآن میں اللہ نے ان کی بات نقل کی، کہتے تھے ان کے دین نے ان کو پاگل کر دیا، دھوکے میں ڈال دیا ہے، کھانے کے لیے روٹی نہیں، کہتے ہیں روم اور امریکہ فتح ہو۔ روم اور ایران اس زمانے میں ایسے تھا جیسے آج کل کوئی امریکہ یا کوئی بڑی سلطنتیں ہوں، تو اس طرح اس زمانے کی بڑی سلطنتیں وہی تھی۔ روم اور ایران میں، امریکہ وغیرہ میں اس وقت کوئی آبادی نہیں تھی کہ وہ تو آپ اس پر خوشخبری سنا رہے ہیں، اور وہ کہتے تھے غر ہؤلاء دینہم، ان کے دین نے ان کو دھوکے میں ڈال دیا۔ لیکن صحابہ کی حالت کیا تھی؟ بے شک ایسے ہی ہوگا، 100% یقین ہے ایسے ہی ہوگا۔ بعد میں جب یہ ملک فتح ہوئے تو وہ صحابہ ان کو کہتے تھے کہ تم نے فتح نہیں کیے، یہ تو چابیاں حضور لے کر دے گئے تھے، تو اللہ کے نبی ہمیں لے کر دے گئے تھے کہ میرے ملک کی حکومت وہاں تک، میرے امت کی حکومت وہاں تک پہنچے گی۔ تو میرے محترم بھائیوں اور دوستوں، اس لیے وہ پاک دین ہمیں دے کر گئے، وہ مبارک دین ہمیں دے کر گئے جس سے کامیابیاں ملتی ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ، عراق سے ایک آدمی آیا، اس سے پوچھا سفر کیسا رہا؟ اس نے کہا امیر المومنین ایسے لگتا ہے جیسے وہاں سے لے کر یہاں تک ایک ماں باپ کی اولاد رہتی۔ وہ امن و امان آپ فرما کر گئے تھے۔ حاتم تائی جو مشہور سخی تھا، اس کے بیٹے بڑے صحابی تھے، عدی، اور عدی کو آپ نے فرمایا تھا عدی ہیرا شہر تم نے دیکھا ہے؟ اس نے کہا دیکھا تو نہیں، سنا ہے کہ وہاں سے ایک جوان لڑکی آئے گی زیورات میں لدی ہوئی اور آ کر حج کر کے جائے گی، اس کو کوئی آنکھ اٹھا کر دیکھنے والا بھی نہیں ہوگا۔ اللہ کی قسم ایسا امن و امان اس دین پر آنے والا۔ حضرت عمر کے زمانے میں وہ آئی تو اللہ نے وہ سارے منظر دکھائے۔ پھر جب وہ بیت المقدس فتح کرنے کے لیے حضرت عمر رضی اللہ عنہ گئے تو وہاں پر کپڑوں پہ پیوند، جب وہاں پہنچ گئے تو کبھی غلام سوار ہوتا تھا اور حضرت عمر پکڑ کے چلتے تھے، کبھی حضرت عمر سوار ہوتے، وہ غلام سالم اس کا نام، وہ پکڑ کے چلتا۔ جب وہاں پہنچے تو غلام اوپر تھا، وہ سارے وزیر سارے لوگ انتظار میں ہیں۔ بیچ میں ایک جگہ مٹی آئی، ہوز سا پانی، اس کے اندر سے گزرنا پڑا، نیچے گھٹنوں تک کیچڑ لگا ہوا ہے۔ جوتے حضرت عمر نے اپنے بغل میں پکڑے ہوئے ہیں۔ حضرت ابو عبیدہ مسلمانوں کے جو وہاں امیر تھے، انہوں نے کہا ہاکذا یا امیر المومنین، اے امیر المومنین آپ نے ایسے ان کے سامنے آنا تھا۔ وہ تو ساری دنیا انتظار میں تھی، امیر المومنین آ رہے ہیں اور آپ آئے ہیں، نیچے کیچڑ لگا ہوا ہے، جوتیاں پکڑی ہوئی ہیں، اور اونٹ کے اوپر کے غلام اور پکڑ کے چلنے والا کہ امیر المومنین۔ تو حضرت عمر نے فرمایا اسکت، چپ ہو جاؤ، ان کے دلوں میں جو ہماری عزت ہے وہ ہمارے لباسوں کی وجہ سے نہیں ہے، وہ اس ایمان کی وجہ سے ہے جو دل میں ہے۔ وہ پادری سجدے میں گر گئے، اس آدمی کا مقابلہ ہم نہیں کر سکتے، اس آدمی کا مقابلہ ہم تو دنیا کی ذلیل قوم تھے، اللہ نے ہمیں اسلام کی وجہ سے عزت دی ہے، ہم کسی اور چیز میں عزت تلاش کریں گے تو اللہ ہمیں ذلیل کر دے گا۔ تو میرے محترم بھائیوں اور دوستوں، اس لیے اللہ کرتے ہیں جیسے اللہ نے پہلے بھی کر کے دکھایا۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام، اللہ جل شانہ کا جو حکم آتا پور اسلام، ان کا قصہ سنا کر اللہ نے فرمایا کہ اسلام اس طرح ہو۔ آگ میں جانا ہے کہ حاضر فرشتے آئے کہ یہ ہواؤں کا فرشتہ جبرائیل علیہ السلام نے کہا یہ پانی کا فرشتہ اگر آپ حکم دیں تو یہ آگ اڑا کر انہی پر ڈال دیں یا اس کو بجھا دیں، تو آپ ان سے ناراض ہو گئے۔ اما الیک فلا، اما الیک فلا، تمہاری مدد کی کوئی ضرورت نہیں، حسبی اللہ و نعم الوکیل، میرا اللہ میرے لیے کافی ہے، میرا اللہ کافی ہے۔ فرشتوں سے بھی مدد نہیں لی۔ پھر اللہ جل شانہ نے فرشتے نہیں بھیجے، پھر خود حکم دیا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، اے آگ ٹھنڈی ہو جا۔ اللہ نے فرمایا ٹھنڈی ہو جا، تو پوری دنیا میں جہاں بھی آگ چل رہی تھی سب ٹھنڈی ہو۔
پہلے زیادہ سردی، پھر فرمایا سلاما، سلامتی والی ٹھنڈی، ٹھنڈک میں کمی آ گئی۔ ابراہیم علیہ السلام فرماتے تھے زندگی کے سب سے بہترین دن وہ تھے جو آگ میں گزرے۔ اللہ کا حکم پورا کرو، چاہے لوگوں کی نظر میں آگ ہو، لیکن اس کو اللہ جنت جیسا بنا دیں گے اندر۔ پھر اب حکم آیا کہ اپنی بیوی کو اور بیٹے کو جنگل میں چھوڑ آؤ۔ لبیک اللہم لبیک، اے اللہ حاضر، آپ کا اتنا بڑا احسان ہے، اتنی بڑی ذات مجھے حکم دیتی ہے، میری عزت کے لیے یہی کافی ہے، نقصان تو ہو ہی نہیں سکتا، اللہ کے حکم کو پورا کرنے میں نقصان ہو ہی نہیں سکتا، اس لیے میں تیار ہوں۔ اپنی بیوی اور بچے کو وہاں جنگل میں چھوڑ کر آ گئے۔ اس وقت خانہ کعبہ طوفان نوح میں اٹھا لیا گیا تھا، وہاں خانہ کعبہ بھی نہیں تھا، صرف کالے پہاڑ اور ریت۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بیوی بچے کو وہاں چھوڑ کر آ گئے۔ اب وہاں پر کوئی چیز نہیں، وہاں جب پہنچے بیوی کو کہا سواری سے اترو، تھوڑی سی کھجوریں اور پانی، دودھ پیتا بچہ، عورت ذات دودھ پیتا بچہ۔ جب وہاں سے سواری لے کر واپس ہوئے تو بیوی نے گھر سے چلتے ہوئے تو نہیں پوچھا تھا، خاوند ساتھ ہے جدھر بھی لے جائیں۔ اب اس نے پوچھا، اس نے دیکھا ہے تو جا رہے ہیں، اِلیٰ مَن تَکِلُنَا یا ابراہیم، اے ابراہیم ہمیں کس کے سہارے چھوڑ کر جا رہے ہیں؟ عورت ذات ہوں، دودھ پیتا بچہ ہے، مرنے کے سارے سامان تھے، جینے کا کوئی سامان نہیں تھا، یہ تھوڑا سا پانی کب تک چلے گا؟ جواب دینے کا حکم نہیں، اس لیے ابراہیم علیہ السلام چلتے جا رہے ہیں۔ اِلیٰ مَن تَتْرُکُنَا یا ابراہیم، اے ابراہیم ہمیں کس کے سہارے چھوڑ کر جا رہے ہیں؟ کس کے سہارے چھوڑ کر جا رہے ہیں؟ اللہ چاہتے تو اسی وقت چشمہ نکال دیتے، لیکن اللہ دیکھتے ہیں، آدمی کو دیکھتے ہیں کیا کرتا ہے، حکم کے پورا کرنے کے لیے اس کے اندر کتنی طلب، کتنی اس کے اندر استعداد ہے، آدمی کو آگے بڑھاتے ہیں اللہ جل شان۔ اس لیے اب وہ تیسری دفعہ پھر بیوی کو خیال آیا، 2 دفعہ جواب نہیں دیا، اس نے کہا کہ اچھا اللہ نے آپ کو حکم دیا ہمیں یہاں چھوڑ جاؤ؟ اس پر جواب دیا ہاں اللہ کا حکم ہے۔ تو اب ایمان اس کو کہتے ہیں۔ حضرت حاجرہ نے پھر کہا کہ اذن لا یضیعنا اللہ، پھر آپ تشریف لے جائیں، پھر ہمارا اللہ ہمیں ضائع نہیں ہونے دے۔ کوئی نہیں، پانی نہیں، گھر نہیں، کچھ بھی نہیں، کوئی بات نہیں، اللہ کا حکم ہے ہم یہاں رہیں، ٹھیک ہے آپ تشریف لے جائیں، چلے جائیں، کوئی ضرورت ہی نہیں۔ پہلے تو خامند ساتھ تھا، اللہ تو زیادہ قدرت والے ہیں، کہ آپ چلے جائیں۔ ابراہیم علیہ السلام چھوڑ کر چلے، وہاں کھڑے نہیں ہوئے، وہاں پہاڑی کے پیچھے جا کر دعائیں بھی پہاڑی کے پیچھے جا کر مانگ، اے اللہ ان کو کوئی کھانے پینے کا بندوبست کرنا، اے اللہ ان کو کوئی یہاں پر آبادی کی شکل تھوڑی سی بنا دینا، حکم پورا کر رہے ہیں نا۔ اس لیے یہ کہا اے اللہ کچھ لوگوں کا دل ادھر متوجہ کر دے۔ علماء نے لکھا ہے اگر یوں نہ کہتے کہ کچھ لوگوں کا دل تو ساری دنیا ہی ادھر چل پڑتی۔ اس لیے اب ابراہیم علیہ السلام چھوڑ کے چلے گئے، اور ہماری بیویاں حضرت حاجرہ سے زیادہ قیمتی نہیں ہیں، ہمارے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام سے زیادہ قیمتی نہیں ہیں، انہوں نے اللہ کے حکم پر جنگل میں چھوڑا تھا، ہم اللہ کے حکم پر چھوڑ کر جائیں گے تو اللہ کی قسم اللہ آج بھی اسی طاقت اور قدرت والے ہیں۔ ہمارے اللہ جس طاقت اور قدرت اور کبریائی اور شان والے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں تھے، اور ہمارے اللہ جس طاقت اور قدرت اور شان کے ساتھ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھے، ہمارے اللہ آج بھی اسی طاقت اور قدرت اور شان کے ساتھ۔ وہ نعوذ باللہ بوڑھے نہیں ہوتے، کمزور نہیں ہوتے، وہ آج بھی اسی شان اور قدرت کے ساتھ ہیں، جیسے ان کے بیوی بچوں کی حفاظت کی تھی، اللہ آج بھی ہمارے بیوی بچوں کی حفاظت کریں گے جب اللہ کے حکم کی وجہ سے چھوڑ کر جائیں گے۔ چنانچہ وہ چھوڑ کر چلے۔ اب بیوی نے کتنے تھوڑا تھوڑا پانی استعمال کیا ہوگا، تھوڑا سا پانی چھوڑ کر گئے تھے جلدی ختم نہ ہو جائے، اور تو کچھ ہے نہیں، انتظام تو کرنا ہے، فکر کرنی چاہیے۔ اب وہ پانی ختم ہو گیا، کھجوریں ختم ہو گئیں، اب ماں کی چھاتی میں دودھ ہی نہیں، بیٹا رو رہا ہے بھوک کی وجہ سے۔ ایسا وقت آ گیا، یہاں تک معاملہ پہنچا کہ بیٹا تڑپ رہا ہے۔ اب وہ جلدی سے صفا پہاڑی تھی، مایوس نہیں ہوئی، اللہ کرے گا، صفا پہاڑی پہ چڑھ گئے، کوئی نظر آئے اللہ کیسے کریں گے، اللہ کیسے کریں گے۔ پھر مروہ پہاڑی تھی، اس پر گئیں، بیچ میں بچہ نظر نہیں آتا تھا تو دوڑتی تھی،
وہ دوڑنا اللہ کو اتنا پسند آیا کہ اللہ نے فرمایا قیامت تک جو بھی حج یا عمرہ کرنے آئے گا اس کو یہاں دوڑنا پڑے گا، نبیوں کے سردار آئیں گے ان کو بھی یہاں دوڑنا پڑے گا۔ یہ جہاں مائی ہاجرہ دوڑی تھی، یہ حکم پورا کرنے کے لیے یہاں رکے تھے، یہ اللہ کو پسند ہے۔ 7 چکر پورے ہو گئے، پھر فرشتے کی آواز آئی، جبرائیل علیہ السلام کی آواز آئی، تو پہلا لفظ حضرت ہاجرہ نے یہی کہا کہ اللہ نے تمہیں بھیجا ہے نا، اللہ نے بھیجا ہے تو آؤ آؤ کیا مدد کرو گے۔ اور وہ جہاں بچہ تھا فرشتے نے پر مارا تو پانی نکلا۔ اب اللہ جل شانہ نے یہ فیصلہ کیا ہوا تھا کہ اس کو پوری دنیا کے لیے ایک نہر ایسا پانی، اللہ کی رحمت کو جوش آیا کہ یہ پانی پوری دنیا میں پھیل جائے۔ وہ حضرت ہاجرہ آئیں، آ کر اس کو روکنے لگیں، ریت ڈال ڈال کے، مٹی ڈال ڈال کے، اب وہ پانی تو ادھر سے توڑ دیتا، ادھر سے توڑ دیتا، پھر ادھر سے جوڑتی پانی ریت، پھر ادھر سے توڑ دیتا۔ تو انہوں نے کہا زمزم زمزم زمزم، ٹھہر جاؤ ٹھہر جاؤ ٹھہر جاؤ۔ جب بار بار کہا ٹھہر جاؤ تو اللہ نے اپنا فیصلہ بدل دیا کہ ہاجرہ کہتی ہے ٹھہر جاؤ تو ٹھہر جاؤ۔ اللہ کا فیصلہ تھا پانی جاری ہو، لیکن ہاجرہ کہتی ہے ٹھہر جاؤ، فیصلہ ہی بدل دیا۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ اسماعیل علیہ السلام کی والدہ پہ رحم کرے، اس دن اگر وہ اس کو نہ روکتی تو وہ ساری دنیا میں جاری ہو جاتا، وہ پانی ساری دنیا میں جاری ہو جاتا۔ ان کے روکنے پر رک جاؤ رک جاؤ رک جاؤ، اللہ نے کہا چلو رک جاؤ۔ اندر اندر سے وہ پھیلتا رہا، وہ برکت والا پانی اللہ نے نکال دیا۔ اب ان کا کھانا بھی زمزم، پانی بھی زمزم، دوائیاں بھی زمزم، زمزم لما شرب والا۔ کتنے سال اللہ نے ان کو پالا، وہاں تو نہ روٹی نہ گندم نہ کچھ، بھوک لگتی زمزم پیتے بھوک ختم، پیاس لگتی زمزم پیتے پیاس ختم، بخار ہو جاتا بیمار ہو جاتے زمزم پیتے بخار ختم بیماری ختم۔ زمزم لما شرب والا، زمزم جس مقصد کے لیے پیو اللہ وہ مقصد پورا کر دے۔ اللہ قدرت والے ہیں، کر کے دکھا رہے ہیں، کرنے والے اللہ ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین۔ پہلی آیت میں یہ بتایا کہ چیزوں سے نہیں پلتے تم، دکانوں سے نہیں پلتے، الحمدللہ رب العالمین، سارے جہان والوں کو پالنے والے اللہ ہیں۔ جنت میں ہم خربوں 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 سال رہیں گے، وہاں ہماری کوئی دکان ہوگی؟ وہ اللہ جو وہاں 70 ہزار کھانے ایک دسترخوان پر کھلائیں گے، وہی اللہ یہاں بھی روزی دیتے ہیں۔ جہاں سے ملتا ہوا نظر آ رہا ہے یہاں سے نہیں ہوتا، اللہ کرتے ہیں، اللہ کرتے ہیں۔ ہاتھی کے 2 قسم کے دانت ہوتے ہیں، ایک جو نظر آ رہے ہیں ان سے نہیں کھاتا، ایک اندر دانت ہیں جن سے کھاتا ہے وہ نظر نہیں آتے۔ ایسے ہی جہاں سے ہمیں ملتا ہوا نظر آ رہا ہے یہاں سے نہیں ہوتا، اللہ کا ایک غیبی نظام ہے اس سے ہوتا ہے۔ اللہ کرتے ہیں، اللہ کرتے ہیں، مخلوق سے نہیں ہوتا، اللہ سے ہوتا ہے۔ اللہ نے ریت میں پال کر دکھا دیا۔ جب زمین بنائی پہلے بھی یہیں پر، وہیں خانہ کعبہ والی جگہ پہ زمین پانی سے زمین بنا کر دکھا دی۔ ہم جو مرضی چاہیں پیدا کر، جس طرح چاہیں پیدا کر، پیدا کرنے میں کسی کے محتاج نہیں، جو چاہیں پیدا کر دیں اور جو چاہیں بنا دیں۔ اور پھر اللہ جل شانہ جیسے قطرے انسان کو کیسے بنا دیا، اسی طرح زمین بنائی، ریت میں ان کو پال کر دکھا دیا۔ پھر یہ بھی بتایا کہ حفاظت بھی ہم کرتے ہیں، حفاظت بھی ہم کرتے ہیں۔ اللہ کا جو حکم آیا ابراہیم علیہ السلام پورا کر دیں۔ پھر حکم آیا بیٹے کو ذبح کر کے آؤ، اللہ جل شانہ نے حکم دیا، اب اسی وقت لبیک اللہم لبیک، اے اللہ حاضر اتنی بڑی ذات مجھے حکم دیتی ہے، اس میں تو کامیابی، ایک دفعہ بھی کیوں نہیں کہا جو حکم ہے وہی پورا کر، اسی میں کامیابی ہے۔ پھر اللہ نے ان سے بیت اللہ بنوایا، وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام نے مل کر وہ خانہ کعبہ بنایا۔ اس کی بنیادیں آج بھی وہی ہیں جو ابراہیم علیہ السلام نے اپنے ہاتھوں سے رکھی تھی۔ اوپر کی تعمیر تو بدل گئی، اس کی بنیادوں کے پتھر اور وہی مٹی جو حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے جو بنیادیں بنائی تھیں، خانہ کعبہ کی بنیادیں آج بھی وہی پتھر۔ پھر اللہ نے ان کو خانہ کعبہ بنانے کے بعد فرمایا کہ آواز لگاؤ حج کے لیے، تو انہوں نے عرض کیا اللہ میری آواز کہاں تک پہنچے گی؟ اللہ جل شانہ نے فرمایا تم آواز لگاؤ، پہنچانا تو ہمارا کام ہے۔
حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آواز لگائی خانہ کعبہ کے قریب، اے لوگو اللہ کا گھر بنایا ہے، آؤ حج کے لیے عمرے کے لیے اللہ کے حکم سے آؤ۔ تو اللہ نے وہ آواز مشرق مغرب شمال جنوب تک پہنچا دی، روحوں تک بھی پہنچے۔ جس نے لبیک کہا تھا ان کو اللہ توفیق دیتے۔ حج چاہے 10 لاکھ کا ہو جائے چاہے جتنا بھی، لیکن لے کر اللہ جاتے ہیں۔ تو اس لیے اللہ جل شاہ، اس لیے حضرات فرماتے ہیں جب بھی تقاضا آئے تو لبیک کو، اور جس نے لبیک کہا تھا اس کو اللہ توفیق نصیب فرماتے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد تو میرے محترم بھائیوں اور دوستوں، یہ پورے کا پورا اللہ جل شانہ کرتے ہیں، کرنے والے اللہ ہیں، کرنے والے اللہ۔ دیکھو نا بدر میں تھوڑے سے مسلمان 313، 10 بھی تلواریں پاس نہیں تھیں، اور ادھر 1000 ہر قسم کے ہتھیار ان کے پاس، جدید اس زمانے کے جدید اور قدیم ہتھیاروں سے مسلح 1000 آدمی، ہر قسم کے روزانہ 10-11 اونٹ، ایک دن 10 ایک دن 11 اونٹ ذبح کرتے تھے۔ ہر ایک کے پاس سامان ہے، ان کے پاس ساروں کے پاس تلواریں ہیں، نیزے ہیں، ہتھیار ہیں، ان کے پاس تلواریں ہیں، صحابہ کے پاس نمازیں ہیں۔ آج پتہ چلے گا کہ تلواریں جیتتی ہیں یا نمازیں جیتتی ہیں۔ ان کے پاس تو تلواریں بھی نہیں، لاٹھی ڈنڈے بھی نہیں، سب کے پاس 313 اور لاٹھی ڈنڈے بھی نہیں، تو پھر اللہ جل شانہ نے مدد فرمائی، ان کو فرمایا کہ ہم 3000 فرشتے آسمانوں سے ہم نے تمہاری مدد کے لیے بھیجے ہیں۔ اور پھر 2 بھائی تھے، چچا زاد بھائی 2، وہ آئے، انہوں نے کہا ہم تماشا دیکھنے آئے، لڑیں گے نہیں۔ پہاڑی پر بیٹھ کر، قریب سامنے پہاڑی پر بیٹھ کے، پہلی جنگ ہے، ہم جنگ کا دیکھنے کے لیے آئے۔ وہ کہتے ہیں جب جنگ شروع ہوئی تو اس وقت آسمان سے بادل اتر رہے تھے، ان میں گھوڑوں کے ہنہنانے کی آوازیں، جلدی چلو۔ جبرائیل علیہ السلام نے جو گھوڑے کو کہا تو وہ تو دونوں بے ہوش ہو، ایک کی تو اس کے خوف کے مارے جان نکل گئی، جو آواز سنی تو اس سے جان نکل گئی۔ دوسرا کہتے شام کو میری آنکھ کھلی، میں ہوش میں آیا تو پتہ چلا کہ وہاں تو سب کچھ ختم ہو گیا ہے۔ وہ بعد میں وہ مسلمان ہوئے، پتہ چلا وہ فرشتوں کی آوازیں تھیں، جو فرشتے گھوڑوں پر بیٹھ کر آ رہے تھے۔ اللہ جل شانہ نے، حضرت عبداللہ ابن عباس اپنے شاگردوں کو فرماتے تھے، آخری عمر میں اللہ کے لیے رو رو کر آنکھوں کی بینائی چلی گئی تھی، تو وہ کہتے تھے اگر میری آنکھوں کی نظر ٹھیک ہوتی تو میں تمہیں وہ جگہ دکھاتا بدر میں جس جگہ فرشتے اتر کر پھر مدد کے لیے آئے تھے۔ اللہ نے فرشتے بھیجے، صحابی جا رہے ہوتے، اگلے اس کی گردن، کافر کی گردن پہلے ہی کٹ جاتی۔ حضرت عباس کو وہ لے کر آئے تھے مکے والے، اس وقت تک انہوں نے اپنا اسلام ظاہر نہیں کیا تھا، تو وہ ان کو زبردستی لے آئے تھے، اور بہت اونچے قد کے تھے، گھوڑے پر بیٹھے تو پاؤں زمین پر لگتے تھے، اور ان کی آواز میلوں دور تک چلی جاتی تھی، بہت اونچی آواز والے، بہت آپ کے چچا۔ ان کو لڑائی کے بعد، بدر کی لڑائی کے بعد ایک چھوٹے قد والے صحابی پکڑ کے گرفتار کر کے لا رہے تھے، ایسے جیسے بچے نے اونٹ کو پکڑا ہو۔ اس لیے انہوں نے آتے ہی کہا کہ آپ، مجھے اس آدمی نے نہیں پکڑا، مجھے تو اس آدمی نے گرفتار کیا جو میرے سے بھی زیادہ لمبے قد والا تھا، لیکن جنگ سے پہلے بھی وہ تم لوگوں میں نہیں تھا، جنگ کے بعد بھی وہ مسلمانوں میں نہیں ہے۔ وہ صحابی کہنے لگے اللہ کے رسول، اللہ کی قسم میں نے گرفتار کیا ہے۔ آپ نے فرمایا قسمیں نہ کھاؤ، ایک فرشتے کے ذریعے اللہ نے تیری مدد کی، فرشتے سے کرا کے دیا ہے، وہ اللہ کی مدد آئی۔ 3000 فرشتے اللہ نے بھیجے، اور پھر فرمایا بلا ان تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم ب5000 من الملائكة مسومين۔ تم تو اللہ، ایمان اور تقوی اور یہ چیزیں اپنے اعمال، اگر ان کی فوج اور آ گئی، آسمان سے ہم 5000 فرشتے بھیجیں گے جو نشان لگے ہوئے گھوڑوں پر بیٹھ کر آئیں گے۔ پھر فرمایا کہ یہ 3000 5000 تو ہم تمہارے اطمینان کے لیے کہہ رہے ہیں، ومن نصر الا من عند اللہ العزیز الحکیم، ورنہ مدد کی ضرورت پڑی تو اللہ بھی تمہارے ساتھ۔ جب اللہ بھی ساتھ ہو تو پھر کون کسی کو شکست دے سکتا ہے؟ تو اس لیے میرے محترم بھائیوں اور دوستوں، اللہ کرتے